बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज सुबह ही बड़ी एक दिलचस्प खबर के साथ हमने देखा परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जो मुकदमा ज़ेर समाअत था और अचानक जब उनको अदालत के हुक्म पे कहा गया कि उनको पेश किया जाए, साथ ही उनको कुछ बीमारी जो कहा गया कि जाहिर की गई और उस इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कहा गया है कि उनको शायद दिल का दौरा पड़ा है। उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी इस हवाले से दी गई। लेकिन ये तो रहा मुकदमे का एक पहलू जिसमें ये डेवलपमेंट हुई, लेकिन इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ की बीमारी के बाद अब अदालत उस हवाले से क्या हुक्म जारी करेगी, क्या उनको कोई इस्तिस्ना मिल सकता है, या जो खबरें आ रही हैं कि इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे, हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान भी सामने आया जिसमें उनका ये कहना है कि हुकूमत ऐसा बाहर जाने पे कोई उनको इजाजत नहीं देगी, लेकिन ये फैसला भारत अदालत ने ही करना है। इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट की जानिब। परवेज मुशर्रफ को हाजिरी से मेडिकल ग्राउंड्स पर इस्तिस्ना, क्या वाकई बाहर जाने की तैयारी। कमांडो मुशर्रफ को दिल का दौरा, बाहर जाने की तैयारियां, कहानी क्या खत्म। बतौर वजीर दिफा कह रहा हूं फौज मुशर्रफ के साथ नहीं, ख्वाजा आसिफ, क्या वाकई। वजीर आजम क्या खसूसी अदालत पर असरअंदाज हुए। गद्दारी केस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्या सबको पैगाम मिल गया। मुशर्रफ का मामला कौमी सलामती काउंसिल में उठाया जाए, क्यों। जमहूरी लीडर हथकड़ियों में, डिक्टेटर को प्रोटोकॉल, क्या वाकई दोहरा मेयार। इस्लामाबाद से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। डॉक्टर खालिद रांझा साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे, वकील हैं परवेज मुशर्रफ के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब भी इस्लामाबाद से ही हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तज्जियाकार हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमें फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, सीनियर माहिर कानून है। आप सबसे जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से राय लेने की कोशिश करेंगे। ये मुकदमा अगले आने वाले चंद दिनों में कितनी अहमियत का हामिल हो सकता है। सब मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप ये कुछ हमें बता सकेंगे, जाहिर बात है आज सुबह क्या हुआ, जनरल साहब की सेहत के हवाले से आप हमें कुछ बता सकते हैं सर। आज सुबह आना था और अदालत बैठी कोई 9:45 बजे, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे उन्होंने कहा जी हम 10:25 पे चलेंगे और गालबन 11:30 बजे ब्रेक पहुंच जाएंगे। तो जैसे वो आ रहे थे रास्ते में उन्हें प्रॉब्लम हुई हार्ट की, तो ही वॉज टेकन टू द आर्मी हॉस्पिटल जहां पे उनकी एंजियोग्राफी हुई है। जनरल क़य्यूम साहब, आपको सर क्या लगता है, क्योंकि जो हम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि वहां पे DSNG वैन्स मौजूद थी और जो ही वो घर से निकले बजाय राइट को वो टर्न करते, क्योंकि जो इस्लामाबाद की जानिब रोड जाएगी, उन्होंने लेफ्ट फैजाबाद की तरफ टर्न किया और ऑलरेडी हाईवे की जानिब और पिंडी का रुख किया। तो लोग कह रहे हैं कि पहले से ही सुबह पिंडी में सिक्योरिटी ज्यादा AFIC में सख्त कर दी गई थी, तो क्या कुछ ये प्री प्लान था या सिर्फ इसमें अचानक एंड टाइम पे कोई ड्रामाई तब्दीली की गई। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि ये प्री प्लान था। ऑब्वियसली हमें बिलीव करना है जो कुछ हुआ, अनलेस हमें अदरवाइज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले या कोई प्लान मिले। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, मैं चूंकि गवर्नमेंट की पार्टी के अंदर भी हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत वक्त की प्रायोरिटी जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं है। उनकी प्रायोरिटी मईशत है, इंटरनल सिक्योरिटी है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ साहब चूंकि एक्स आर्मी चीफ हैं, प्रेसिडेंट रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो इस केस की एक अपनी हसास नौयत है और जो ओवर शैडो करती है बाकी सारी चीजों को। तो बहरहाल दी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफा कहा कि हम बिल्कुल जातियात का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे अपने एक डिसीजन में कहा था कि ये 3 नवंबर वाला इशू है, तो उसके ऊपर ये आगे प्रोग्रेस हो रही है। और हुकूमत वक्त पूरा परवेज मुशर्रफ साहब को अपने दिफा का पूरा हक है एक पाकिस्तानी की हैसियत से। अगर उनकी तबीयत खराब हुई है या कोई मेडिकल ग्राउंड पे प्रॉब्लम है, तो वी मस्ट ट्रस्ट दैट
چونکہ ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر انجیوگرافی ہوئی ہے تو وہ فوری طور پہ بتائیں گے کہ آپ کی وینز کا کیا پرابلم ہے، کتنا سیریس ہے، کیا یہ یہاں کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے، یا کیا پرابلم ہے اور کیا یہاں کیا سکل اویلیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسپیکولیٹ کر کے سینسٹائز نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیس ہے اور وہ ولنگلی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے قانون کے آگے اور وہ ریڈی ہیں. بات ہے سر، کیونکہ ایک کیس ہے اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کیس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی موجود ہیں. جنرل صاحب، ابھی ہم نے دیکھا جو پرویز مشرف صاحب کے معاملے پہ یہ سارا کا سارا جو بھی ساری چیزیں ظاہری بات ہے سب کے سامنے ہیں. کہا جا رہا ہے بڑی اہم پیش رفت اس کیس میں ہو سکتی ہے. ڈاکٹرز ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ کچھ ملک سے باہر جانے کے بارے میں ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں. عدالت اس حوالے سے کیا کرتی ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو جس طریقے سے جس تیزی سے اس کیس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا کوئی گارنٹر تو نہیں آئیں گے اس سین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے دن سے یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی فائنل فیصلہ کرے یا نہ کرے اور عدالتوں میں کنوکشن ہو یا نہ ہو، میرے اپنے خیال کے مطابق یہ کیس اتنا سادہ نہیں تھا. اس کا تعلق 12 سال پہلے کے محترم نواز شریف صاحب کی رہائی کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہی تھا ہمیشہ سے کہ جب بھی کبھی اس کیس میں کچھ پروگرس ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کو رہائی دلوائی تھی وہ لازماً اس میں بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ان کو اسی طرح ان کو بھی نجات دی جائے جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی شاید کوئی اخلاقی کمٹمنٹ بھی ہو اور زبانی یا بات چیت میں انہوں نے پہلے سے اس کی آگاہی بھی دی ہو. اور یہ میں بالکل پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس قسم کا دباؤ ہماری حکومت کے اوپر آیا تو ہماری حکومت نہ نہیں کر سکے گی. ان کے اپنے معاملات اس قسم کے ہیں، ایک تو دوستانہ تعلق ہیں ان ممالک سے بڑے گہرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکمرانوں کے اپنے بزنس ہیں، وہاں پہ ذاتی مفادات ہیں، اور ان مفادات کی روشنی میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے مفادات کو قربان کر کے اور کسی کو آپ ناراض کر لیں. تو میرے خیال کے مطابق تو یہ چیز ہوتی نظر آ رہی تھی پہلے بھی اور اب بھی. ذکر کر رہے ہیں کہ آپ جیسے ذکر یہ ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے باہر کے بیرونی ممالک کے دوست ہیں، اسلامی ممالک بھی ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ وہ آ کے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کو بھی پتا تھا، شاید عوام کو بھی پتا تھا کہ ایسا ہی بہرحال ہونا ہے، تو پھر اتنا اس کیس کو ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ یا شاید اپنی عوام کی نظروں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی واضح وجہ تھی، کیونکہ مسلم لیگ نواز یہ پچھلے 5 سال یہی مطالبہ کرتی رہی پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ آپ جنرل مشرف کا ٹرائل کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک صاحب نے اس کے اوپر بڑا ڈرامہ رچایا کہ ہم نے ایک ریڈ وارنٹ ایشو کر دیا ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ ابھی پکڑ کے لائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. اور یہ ان کا الیکشن میں بھی نواز لیگ کا یہ نعرہ تھا. ڈاکٹر خالد راجہ صاحب، آپ سے سر یہ جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کیونکہ دیگر مہمانوں کی گفتگو کو بھی سن رہے ہیں اور جو ایک عمومی تاثر بھی سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اچانک جب عدالت انسسٹ کرتی ہے کہ آپ کو پیش کیا جائے عدالت میں، اور ساتھ ہی اس سے پہلے ہی ہاسپٹل کے راستے بھی طے ہو جاتے ہیں، روٹ بھی لگ جاتا ہے، تو یہ کیونکہ یہ چیزیں بہت سارے سوالات پیدا کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے عدالت ان کو اس بیماری پہ استثناء جو ہے جو اس حوالے سے خبریں بھی سامنے آئی کہ استثناء دے گی، تو کیا واقعی استثناء اگر دے دیا گیا تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سامنے آئیں گے، جیسے کہ حسین حقانی کو ایک اجازت دے دی گئی تھی، وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے تھے، نہ اس کے بعد وہ آئے اور نہ کیس کو ایک بیل فار ریسٹ ہوتی ہے، ایگزمپشن ہوتی ہے فرام اپیرنس، یہ دونوں قانونی طریقے ہیں. بیل آفٹر ریسٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے بیل بانڈ. جی چونکہ یہ استغاثہ نہیں ہے، یہ فوجداری مقدمہ وہ ہے جس میں سرکار نے کوئی استغاثہ دائر نہیں کیا، یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. اور آج ایشو یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں ضمانت سیکھ کی جاتی ہے، صرف بیل بانڈ دائر کیے جاتے ہیں. یہ قانونی بات ہے، لیکن اگر آدمی بیمار ہو، خواہ کتنا ہی گمبھیر جرم کیوں نہ ہو،
जिसकी सजा मौत भी क्यों ना हो उसमें भी बेल हो जाती है। ये जितने केसेस हैं नैब के सबकी बेल जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे हुई है। तो अगर तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बताती है कि इनको ऐसी बीमारी है जिससे उनकी जान को खतरा लाक है, तो फिर कानून में वो बेल के इंटाइटल्ड हैं और एग्जेम्पशन के भी इंटाइटल्ड होंगे। अच्छा, सही, बेल के आप कह रहे हैं इंटाइटल हैं और एग्जाम्पशन भी इस पे दी जा सकती है। जस्टिस तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस तारिक साहब आपको वेलकम भी कहेंगे, और यही सवाल कि मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको इस्तिस्ना अगर दे दिया गया है और फिर उसके बाद क्या होगा इस केस में, आप किस तरीके से पेशरफ्त देखेंगे कि वीडियो लिंक की उनको रिसाई दी जाएगी? अदालत में तो पहले वो पेश नहीं हुए और उसके बाद क्या वो पेश नहीं होंगे? ये केस अब कहाँ आपको जाता दिखाई दे रहा है इस वक्त? ये बात तो एक अहम है कि उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि जज साहबान जो है वो पसंद करेंगे इस बात को कि मेडिकल जो टीम है वो इस बारे में रिपोर्ट पेश करे। तो वो बात तो अपनी जगह। अब आ जाते हैं कि अदालत क्या करेगी अगर वो बीमार होते हैं। देखें, इसमें जो स्पेशल लॉ है उसमें दो बातें अहम है जिसकी मैं तवज्जो दिलाऊं आपकी। एक तो ये कि कम से कम दो पेशियों पर उनका अदालत में मतलब जरूरी होगा। एक उस वक्त जब उन पर चार्ज फ्रेम होगा, और एक उस वक्त जो अल्टीमेटली उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा शहादा रिकॉर्ड ऑन होने के बाद। अब इसमें इस कानून में एक और भी दिलचस्प बात है कि ये भी कहा गया है कि अगर एक दफा केस चल पड़ेगा तो इवन बीमारी की वजह से बीमारी की भी अगर बुनियाद हो गए तो केस रुकेगा नहीं। ये इसमें स्पेशली इस कानून में इस किस्म की गुंजाइश मौजूद है। तो अब इसमें पॉसिबली ये हो सकता है, वैसे तो हम मतलब कानून से हटके एक आम आदमी की तो कहते हैं अगर कोई आदमी बीमार है अल्लाह उसको सेहत दे, तो वो जो एक आपने एक हिंट दिया ना, कानून शहादत ऑर्डर जो है वो यहाँ पर अप्लाई करता है, और उसमें मॉडर्न टेक्निक के बारे में ये कहा गया है कि वो आप मॉडर्न टेक्निक से फायदा उठा सकते हैं। तो ये बात ये फिर अदालत का होगी कि कल मेडिकल सर्टिफिकेट जब भी पेश होता है उसकी बुनियाद पर वो फैसला करें, और अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि या सिक्योरिटी रीजन से भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनका अदालत में पेश होना किसी वजह से मुमकिन नहीं है, तो बयान जो है उनका वो मेरा ख्याल है लिंक के जरिए ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984 का ये उसके मुताबिक होगा। केस तो चल सकता है लेकिन फॉर द टाइमिंग आज जो बात हुई हम तो इसमें अदालत बाहर जाने की इजाजत जो जैसे सब दे सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी मुझसे बाहर जाने की इजाजत दी जाए, हुकूमत कहती है कि हम तो जाने की इजाजत नहीं देंगे, अगर अदालत फैसला करती है तो हमें मंजूर है। एक सेकंड देखिए, मेरा ख्याल जो बाहर जाने का किस्सा है ना, अगर आप नाराज ना हो, देखो आसमा तो मैं ये कहूँ ये मीडिया ही ये बात उछाल रहा है। अभी तक देखे ना डॉक्टरों की तरफ से कोई बात आई है, ये जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं आप, ये इंस्टीट्यूट को छोटा मोटा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जिसने बेस्ट इलाज करवाना होता है इस इंस्टीट्यूट पर। लेकिन मैं उसमें बात नहीं चाहता, वो तो बात की बात है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, और डॉक्टर जब कहेंगे कोई बात तो वो अदालत है कि अदालत उसको देखेगी और जो भी ऑर्डर पास करे। लेकिन ये मैं बात हूं, ये जो बात इस स्टेज पर बाहर जाने की जा रही है ये किसी भी रिलायबल सोर्स से नहीं की जा रही। ये ऐसे कोई रिपोर्टर आपको वहां से अपने तौर पर ही एक फुलचड़ी सी छोड़ है और उसकी बुनियाद पर हर तरफ ही है, तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए मिसाल का मिलाला का केस हुआ, जैसे सब चूंकि हम मीडिया अगर ये सवाल कर रहे हैं, जैसे सब बड़ी माजरत के साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हुसैन हक्कानी भी तो देखें एक केस में बाहर चले गए थे बीमारी का बहाना बना के, और जो कुछ हुआ हमारे सामने, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसी चीजें मौजूद हैं, इसलिए ये सवाल किया। नहीं मैं बताऊं, हुसैन हक्कानी का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहली बात यह कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं हुआ था, एक बात। दूसरी बात है कि हुसैन हक्कानी जो है अदालत से जो डिफरेंट ग्राउंड पर लेकर गया था और इस कमिटमेंट के साथ कहा था कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे वापस हो, वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की प्रोसीडिंग थी। हुसैन हक्कानी का और इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं फिर वो बात करूं कि देखिए अल्टीमेटली डॉक्टरों की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और डॉक्टरों की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला हुकूमत मेरा ख्याल नहीं करेगी, ये फैसला फिर अदालत करेगी, क्योंकि हुकूमत मैं नहीं समझता कि ये जिम्मेदारी कबूल करेगी। वो और मेरा ख्याल उन्होंने कह भी दिया है कि वो फिर अदालत जाने और मुशर्रफ तक जाने। और जाहिर बात है क्योंकि मामला तो सब जुडिस है इस हवाले से। आप हमारे साथ सर लाइन पे ही रहेंगे, हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये सवाल उठाएंगे कि जैसे कि ख्वाजा आसरा ये कहना है कि परवेज मुशर्रफ के मामले पे फौज उनका कोई दिफा नहीं करेगी, परवेज रशीद साहब भी कह रहे हैं कि फौज का काम सरहदों का हिफाजत करना है, जनरल परवेज मुशर्रफ की हिफाजत नहीं करना। कितनी हकीकत है इस बयान में? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज हुई, उस पर भी हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پرویز مشرف کے معاملے کے حوالے سے. عدالت نے میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو استثناء بھی دے دیا گیا، لیکن جو آج ہم نے درخواستیں دیکھی، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی کہ پرویز مشرف کا معاملہ قومی سلامتی کونسل میں اٹھایا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے اداروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور ان کے انٹرویوز جو نشر ہو رہے ہیں ان پہ بھی پابندی لگائی جائے، اور ساتھ میں وزیر اعظم پہ بھی کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے بیانات کچھ دیے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، یہ جو 2 درخواستیں ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ گزارش ہے جی، مجھے یاد پڑتا ہے، اگر 1 منٹ ہے بتا دوں، جب بھٹو صاحب کی ٹرائل تھی تو یا بختیار صاحب اٹھے اور ان کے ہاتھ میں اخبار تھا، تو جب شفیع الرحمان صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ چپ کر جائیں، انہوں نے آرڈر لکھایا کہ میں نے اخبارات دیکھی ہیں 1 2 3. تو اس میں لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے عدالتوں کا بندوبست ٹھیک کر لیا ہوا ہے اور اس کو سزا ہوگی. انہوں نے کنٹمپٹ نوٹس جاری کیا. مجھے ہدایت ہوئی کہ میں اس کیس میں پیش ہوں. ضیاء صاحب نے کہا کہ نہیں، تاریخ لیتے ہیں. تو 5 بجے مجھے میسنجر آیا ود لیٹر فرام پنڈی کہ میں نے وہ پیش کرنا ہے عدالت میں. دیٹ واز اے ہینڈ ریٹن اپالوجی آف جنرل ضیاء الحق. I have yet to read a better apology anywhere in contempt case. تو ان کا بھی یہی تھا کہ میں اب یہ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں بحث کیا ہو رہی ہے کہ دے آر ہینڈ پک ججز آف دا پرائم منسٹر. عدالتوں میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ چنے گئے ہیں جج اس لیے کہ مجھے سزا دیں. اس ماحول میں اگر آپ کہہ دیں کہ ہاں جی ضرورت نہیں ہے شہادت لینے کی، جو پہلے فیصلے عدالتوں نے کیے اس کی بنا پہ سزا دے دے اس کو، تو اور اثر انداز ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے منہ سے یہ بات پھبتی تھی، اور اٹ از اے رائٹ کنٹمپٹ اپلیکیشن. اگر عدالت سے نظر انداز کرے تو اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جنرل قیوم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے کہ کہا گیا کہ قومی سلامتی کونسل میں معاملہ اٹھایا ہے، ان کے انٹرویو نشر ہونا بند کر دیے جائیں، اداروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، سینکڑوں پولیس افراد جو ہیں ان کے اہلکار جو ہیں ان کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے قومی سلامتی کونسل میں اگر معاملہ لے جایا جاتا ہے تو آپ سر بہتر جانتے ہیں وہاں پہ سویلینز بھی بیٹھے ہیں اینڈ فوج کے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اپلیکیشن اس وقت سامنے آ رہی ہیں، دیکھیں یہ تو ابھی اپلیکیشن ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ عدالت سے ہٹ کے ابھی سلامتی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے وہاں بھی یہ ایشو چل پڑے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں یہ ایک کیس ہے اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی اپنے اپنے خیالات ہیں. حکومت کا ویو یہی ہے کہ ان کو اپنے ڈیفنس کا پورا موقع ملنا چاہیے، اور عدالت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ عدالت کیا کہتی ہے، کیس کا فیصلہ کیا ہوگا. ابھی ان کو طبیعت ان کی ناساز ہوئی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. لیکن ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر بات آگے چلے گی، اور وہ جو کچھ ان کی فائنڈنگز ہوگی وہ کورٹ کے اندر پیش ہوگی اور کورٹ والے دیکھیں گے. چونکہ پاکستان کے اندر ہر طرح کے علاج موجود ہیں. یہ جو پرائم منسٹر کی سر جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی کہ پرائم منسٹر کا جو بیان ہے کہ 31 فیصلہ کے حوالے سے کافی ہے، تو اس درخواست کو بھی بات یہ ہے کہ اس کو میں اس درخواست کو میں سیٹل تو نہیں کر سکتا. میں یہی کہوں گا کہ ابھی اپنی لا منسٹری اس کا رسپانس دے گی کہ کیا پرائم منسٹر کو صحیح کوٹ کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی اور اس کی کیا لیگل جسٹیفیکیشن ہے اور اس کی کیا ریمیفیکیشن ہے. اگر پرائم منسٹر نے غلطی کی تو وہ اس کے جو آگے اپالوجی ہے یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے، اور اگر وہ غلط کوٹ ہوا تو پھر اس کو نظر انداز کیا جائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ جو عدالت میں کرنا ہے وہ ہم یہاں بیٹھ کے اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری باتیں نہیں کر سکتے، لیکن جو بیانات آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید عدالت کے معاملے پہ یا کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہے ہیں. اس کو بھی ایسا عدالت ہی کرے گی نا، اس کو بھی ایسا عدالت ہی. پرویز مشرف صاحب جی ٹھیک بالکل. جنرل پرویز مشرف صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج سے انہوں نے اپیل بھی کی آرمی چیف سے کہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کا امتحان ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان فرسٹ مومنٹ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بھی ان سے ملے کہ آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی. بحث ریٹائرڈ
ایک فوجی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ادارہ ان کے ساتھ ہے؟ حاضر سر اس وقت وہ ان کے ساتھ دیں گے اس معاملے میں؟ جہاں تک میری انفارمیشن اور میری اپنی ذاتی سوچ کا تعلق ہے، اگر تو جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ صرف انہی کے خلاف چلایا جاتا ہے تو لازماً اس کا ویو یہ لیا جائے گا کہ یہ ایک وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 6 کو دیکھیں تو اس میں کلاز پوری کور کرتی ہے بیٹرز کو بھی، کہ ابیٹمنٹ جو ہے وہ جنہوں نے کی وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ اگر تو آپ مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا اپنا پولیٹیکل سسٹم اور آرمی کی جو انٹرسٹس ہیں ان کو آپ ختم کریں، تو پھر ٹرائل بڑا کمپریہنسو طریقے سے ان تمام حضرات کا بھی ہونا چاہیے جو اس میں ملوث رہے ہیں، جنہوں نے یہ چیز جنرل مشرف کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کی اور اس کے بعد کہتے رہے کہ جی ہم 10 دفعہ ان کو یونیفارم میں الیکٹ کریں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو امپریشن یہی رہے گا کہ آپ صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جنرل مشرف اس معاملے میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ لیکن لازماً جب یہ تحقیقات کروائی گئی ایف آئی اے سے، تو ایف آئی اے نے تمام ملوث لوگوں کو کیوں نہیں سامنے لا کے ان کے کھڑا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹو قسم کا جسٹس جب بھی آپ کریں گے اس سے نتائج آپ کو بہت اچھے نہیں ملیں گے، اس سے غلط امپریشنز جائیں گے اور اداروں میں مس انڈرسٹینڈنگز ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ بالکل جسٹس طارق صاحب، آپ سے جانا چاہوں گی، جیسے کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شہید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹو اگر جسٹس کریں گے تو بہت سارے سوالات بھی اس پہ اٹھیں گے، اور اگر ایک شخص کو شامل تفتیش کیا جائے گا، اس پہ کیس بنایا جائے گا تو پھر شاید لگے گا کہ انتقامی کارروائی ہوئی ہے۔ اس پورے جو آرٹیکل 6 اپلائی کیا جا رہا ہے اور یہ غداری کا جو کیس ہے، اس پہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف ہی ملزم یا بعد میں ان کو مجرم ٹھہرایا جائے گا یا باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بی بی، میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ صرف ایک قانون کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ سمجھی جا رہی ہے کہ صرف پرنسپل ایکیوز کو امپلیکیٹ کیا ہے اور ابیٹر اور کانسپائریٹر تھے کہ جنہوں نے بعد میں امپلیمنٹ کیا ان کو نہیں کیا جا رہا، تو اگر یہ واقعی ایک لیگل گراؤنڈ ہے تو یہ گراؤنڈ جا کے پھر عدالت میں لی جائے گی اور پھر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اور بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں جو بات کر رہا ہوں، جو جیسے کہ مثال احمد قصوری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ سارا کیس جھوٹا ہے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جو ہے مشرف صاحب بری ہوں گے۔ بھائی، انہوں نے اگر کل بری ہونا ہے میری طرف سے آج بری ہو جائیں، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اسی طرح خوش ہوں گا۔ لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ اس ملک میں کیا قانون رول آف لا ہے، ہونا چاہیے یا ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ اگر یہ واقعی امپورٹنٹ بات ہے تو یہ جا کے کورٹ میں پلی لیں، ہو سکتا ہے کورٹ مثال کے طور پر یہ کہ اگر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن میں بددیانتی سے ایبیٹرز اور کانسپائٹر کو شامل نہیں کیا، تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ویلڈ گراؤنڈ ہے تو یقیناً یہ گراؤنڈ لے، اور یہ گراؤنڈ اگر ایکسپٹ ہوتی ہے اور ان کو بری کر دیا جاتا ہے تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں جتنے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ کورٹ کے پروسیڈنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں زیادہ تبصرہ کرنا شاید مناسب نہیں ہے، یہ شاید مشرف صاحب کے بھی مناسب نہیں ہے اور شاید پروسیکیوشن کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ مناسب آپ کو لگ نہیں رہا اس پہ، لیکن جو سر یہ سنگھ ہائی کورٹ درخواست دائر ہوئی کہ قومی سلامتی کونسل میں معاملہ لے جایا جائے اور پرائم منسٹر پہ کہ وہ بھی توہین عدالت کر رہے ہیں اس کیس پہ بیانات دے کر، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی اچھی، دیکھیں انہوں نے درخواست دی ہے نا، تو یہ کنٹیمپٹ کی عدالت کو اختیار ہے، اس عدالت میں ایک قانون میں اسپیشل پروویژن ہے کہ وہ ان کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے۔ اگر انہوں نے درخواست دی ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، عدالت اس کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن میں آپ سے ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ پچھلے 8، 10، 15، 20 دن کے سارے اخبار،
سارے ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں اور وہ سارے اسٹیٹمنٹ نکال لیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ کس کس کے خلاف بشمول میرے بھی کنٹمپٹ داخل ہونی چاہیے یا نہیں، لیکن میں اس کے بارے میں مزید، اور یہی وجہ ہے کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کل جرنلسٹ اور اینکر صاحبان جو ہے کل وہ پرائم منسٹر کی کوئی میٹنگ تھی کیبنٹ کی، وہاں گئے تھے تو وہاں آپ لوگوں نے بار بار سوال کیا لیکن انہوں نے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا. میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا فیصلہ جو ہے نا عدالتوں میں کیسے یہ ایک روایت چل پڑی ہے، اور یہ جب سے عدلیہ آزاد ہوئی جو کہا جاتا ہے کہ 2009 میں ہوئی، اس کے بعد یہ ایک ہمارا ایک سمجھے طریقہ کار بن گیا ہے کہ اب مثال کے یہ بھی مجھ سے آج سوال پوچھے گئے جی کہ یہ بتائیے کہ جج صاحب کیا سوچ رہے ہیں. بھائی میں مجھے کیا پتا کیا سوچ جائے کہ کسی نے کہا کہ جی وہ کیا آرڈر پاس کریں گے. بھائی میں کوئی طوطا فال والا تو نہیں ہوں کہ میں آرڈر کر دوں. بعض وقت ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں، کم سے کم میرے پاس جواب. سر ہم آپ کی قانونی اور آئینی رائے لے سکتے. جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، قانونی اور آئینی رائے لے سکتے ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ٹائپ کی کوئی ڈیل تیار ہے، سب آن بورڈ ہیں. سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں، سعود الفیصل شاہ عبداللہ کو کوئی خاص میسج جو ہے وہ پاکستان میں لایا جا رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا عدالتوں کے فیصلے ایک طرف رہ جائیں گے اور یہ بہت بڑے بڑے نام بیچ میں آ جائیں گے؟ چونکہ لوگوں کا اتنا اعتبار اور اعتماد اداروں میں نہیں ہے، ایسے شکوک و شبہات کی باتیں ہوتی ہیں. میں تو سمجھوں گا کہ ہمیں عدالت پہ بد اعتمادی کرنی ہے تو عدالت سامنے کرنی پڑتی ہے. جیسے اس کیس میں مشرف صاحب کی طرف سے عدالت پہ بد اعتمادی کی گئی ہے، لیکن یہ قانونی حق ہے کسی کا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں عدالتی کارروائی سے باہر کبوتر اڑانے چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ جو فیصلہ عدالت کرے گی اور اس کے آگے اپیل کی پروین ہے اس پہ ہمیں انحصار کرنا چاہیے. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، اکرم شیخ صاحب کی جانب سے اور کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا آپ کے وکلا کی ٹیم اور ان کی جانب سے، کیا واقعی کوئی دھمکیاں مل رہی ہیں جو پرویز مشرف کے اس وقت وکلا ہیں؟ کیا یہ بات ایک جو ہمارے سینئر لیڈ کاؤنسل ہیں ان کی گاڑی میں گاڑی ماری گئی، ان کو رات بھر ان کو تنگ کیا گیا، تو انہوں نے آ کے عدالت میں شکایت کی. انہوں نے اس گاڑی کی فوٹو دکھائی جو تباہ ہو گئی ہے. تو ان کو یہ کہنا کہ ہاں جی بالکل کلین سلیٹ ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جو عدالت میں کارروائی ہوئی بڑی شرمناک تھی. شریف الدین پیرزادہ پاکستان کے سینئر ترین وکیل ہیں، بالکل مستحق ہیں احترام کے. تو انہیں کہا گیا کہ جی میں 1000 بندے لے کے آؤں گا، دے لنچ یو، تم فوج کی ہمیشہ حمایت کرتے ہو. تو ایسی باتیں جب ہوتی ہے تو ماحول خراب ہو جاتا ہے. پھر ماحول خراب ہوا، وکلا نے باہر واک آؤٹ کیا، اور مشرف صاحب کے نہ پیش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو عدالت میں ماحول تھا، اس ماحول میں یہ توقع تھی کہ شاید کوئی وکیل مشرف صاحب گلے پڑ جائے. اچھا، یہ ہم عدالت کے باہر بھی ایک لڑائی دیکھ رہے ہیں، ایک عدالت کے اندر بھی وکلا کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں. آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ظاہری بات آپ کا نون لیگ سے تعلق رہا. جی آواز یہ ریمنڈ ڈیوس ٹائپ ڈیل کا بتا دیں، اور جو وکلا کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا ان کو انتقامی کہا جا رہا ہے، کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کیس لینے پہ، کتنی صداقت؟ یہ تو آئی ڈونٹ نو، میرے نالج میں تو نہیں ہے، لیکن یہ قابل مذمت ہے. اگر آپ کسی کے وکیل کو دھمکی دیں گے یا اس طرح کا، ان چیزوں کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ کیا ہے. اور نمبر 2، یہ جو ریمنڈ ڈیوس والا مسئلہ ہے، اس کی یہ بھی ساری اسپیکولیشن ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کیس کے اوپر کرکٹ میچ کی طرح رننگ کمنٹری سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور کیس کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر مورخ تاریخ بھی لکھے گا اور نقاد تنقیدیں بھی کریں گے. اور حکومت نے اگر غلطی کی ہے یا عدلیہ نے کہیں کسی چیز کو بلڈوز کیا تو وہ آنسریبل ہوں گے. آپ دیکھ لیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کہیں غلطی ہوئی تو لوگوں نے اس کو پن پوائنٹ کیا. بٹ آئی ایشور یو کہ انڈر دی سرکمسٹانسز موجودہ حکومت کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے. یس، جنرل پرویز مشرف چونکہ ان کے اوپر کیس ہے تو ان کو ڈیفنس کا پورا حق ہے،
وہ ہر چیز کو لائیں گے اور ان کو لانا چاہیے جہاں ان کو کہیں بھی. لیکن آپ جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے, جنرل صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا پرویز مشرف کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا, جیسے کہ باقی لوگ بھی اس حوالے سے یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ 12 اکتوبر سے اس کیس کو سنا جانا چاہیے تھا, اس میں بہت سارے نام اور بھی آئیں گے جن لوگوں نے معاونت کی, ساتھ دیا, اس حکم کو مانا, ان کے نام بھی آنے چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر کو تو واقعی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا, لیکن پھر اس کو پالیٹیشنز نے, عدلیہ نے اور سب نے مل کے ریگولرائز کر دیا, اور اس کے بعد پھر یہ 3 نومبر والا قصہ چونکہ اس کو کوئی لیگل کوریج نہیں تھا تو اس کے اوپر بات چلی. لیٹ اس سے کہ ایون دین جب یہ کیس چلتا ہے تو عدالت کے اندر جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو پیچھے چلنا چاہیے, تو عدالت اس کو سنے گی. اگر اس میں کوئی لیگل ایسا بیک گراؤنڈ ہے یا ایسا جواز موجود ہے, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ پیچھے بھی جا سکتے ہیں, تو وہ لیگل ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آئی ایم شیور کہ عدلیہ وہ بات سنے گی. بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی جو ہے وہ ایکیوزڈ کو جانا چاہیے اور وہ جاتا ہے. اور باقی آرمی کی انوالومنٹ کی آپ نے پہلے بات کی تھی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرم فورسز کا ادارہ جو ہے اس کی اپنی کمٹمنٹس ہیں, اور جب کوئی فوج کا جنرل آئین کو توڑ کے تو چیف ایگزیکٹو بن جاتا ہے یا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو ایکچولی وہ پالیٹیشین بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے تو فوج سے, حکومت سے ہٹنے کے بعد اپنی پارٹی بنا لیا, وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں. تو اس لیے اس چیز کو الگ رکھنا چاہیے اور افواج سے نہ ان کو یہ میسیجز دیے جائے, نہ پریشرائز کیے جائے. یہ آپ کی رائے میں اس چیز کو الگ رکھنا چاہیے. جنرل امجد شعیب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ اگر 3 نومبر کا جو اقدام تھا بحیثیت آرمی چیف وہ حکم نامہ جاری ہوا جس میں وہ یہ پرائم منسٹر سے انہوں نے ایڈوائز دی اور پھر دین اس کے بعد یہ بحیثیت آرمی چیف یہ حکم نامہ جاری کیا, تو فوج تو ظاہری بات ہے ان کے انڈر ہی تھی, سارے کے سارے لوگ اس حکم کے تابع بھی تھے. 12 اکتوبر کو بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا, تو پھر فوج بچائے گی اپنے چیف کو, اپنے آرمی چیف کو, ریٹائرڈ چیف کو. آسما اس میں 2 نقطے آپ نے اٹھائے ہیں. ایک تو 3 نومبر والا کہ انہوں نے بطور آرمی چیف یہ کیا, لیکن کثرت صدارت میں بیٹھ کے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی, اور صدر کا عہدہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک سینئر عہدہ تھا اور اس کو انہوں نے استعمال کیا, اور وہ دونوں عہدے اس وقت اپنے پاس تھے ان کے, اور پوری سیاسی حمایت, سیاسی جتنے بھی گروہ ساتھ تھا اس نے ان کی حمایت کی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ آرمی کے ساتھ لنکیج موجود تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کلاؤڈ تھا یا ان کا جو سٹیٹس تھا وہ بنیادی طور پہ ایک صدر کا تھا اس وقت پہ. صرف آرمی چیف جا کے کثرت صدارت میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے میرے اپنے اندازے کے مطابق آرمی اس حد تک تو بالکل اس کا یہ ساتھ دینا چاہے گی جب تک کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور آرمی اس کو دیکھتی رہے گی. اس کے علاوہ آرمی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, اور انصاف کے تقاضے یہی ہیں کہ مجرم کے ساتھ جو معاونت کرے آپ ان سب کو کٹہرے ملائیں. اسی طرح آپ نے جو دوسرا نقطہ اٹھایا 12 اکتوبر والا, وہ بالکل درست ہے. اصل میں صحیح جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی وہ اس وقت پہ ہوئی جب 12 اکتوبر کو ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا. اب اس وقت میں اگر اس وقت کی عدلیہ نے یا پارلیمنٹ نے ایک میلیفائڈ انٹینشن کے تحت اس کو لیگل کور مہیا کر دیا تو اس کا خمیازہ قوم کیوں بھگتے؟ اس کا حل موجود ہے کہ موجودہ اسمبلی, اگر ایک الیکٹڈ اسمبلی موجود ہے تو وہ اس چیز کو, جس طرح آرٹیکل 6 میں بعض چیزیں یہ 1958 سے انہوں نے امینڈمنٹس اس کو انکلوڈ کی ہیں کہ ریٹروسپیکٹو آپ پرانے وقتوں سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, تو آج اسمبلی قانون پاس کر سکتی ہے کہ جتنے بھی کیسز اس طرح کے تھے ان میں معافی کی گنجائش نہیں ہے, اس میں عدلیہ وغیرہ کوئی آپ کو معافی نامہ نہیں دے سکتا. تو 12 اکتوبر کا ٹرائل پہلے ہونا چاہیے, اور یہ میں اس لیے ہی کہتا ہوں کہ یہ چونکہ دونوں وائلیشنز ایک ہی شخص سے متعلق ہیں تو یہ کیس مختلف ہے. جیسے ہم پرانے مردے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ایوب خان نہیں رہے, فلاں نہیں رہا, تو یہ تو موجود ہے آدمی, اور ایک ہی شخص سے دونوں وائلیشنز ہوئی ہیں تو دونوں کا ٹرائل اکٹھے ہونا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, آپ کیا لگ رہا ہے جو جنرل پرویز مشرف نے جو اپیل کی تھی کہ آرمی چیف سے کہ ان کا امتحان ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, دوسری جانب حکومتی جو وزراء ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کا ساتھ نہیں دے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ ایک تو سیاسی بات ہو گئی, اداروں کی بات ہو گئی. میں بطور طالب علم قانون یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آدمی
فوج کی وردی پہنے ہوئے وہ جرم کرے جن جرائم کا ذکر آرمی ایکٹ میں ہے تو اس کی ٹرائل بائی کورٹ مارشل ہوتی ہے. پرویز مشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جرم جو میں نے کیا ہے یا مجھے منسوب کیا گیا ہے، یہ اس جرم کا ذکر جو ہے یہ آرمی ایکٹ میں موجود ہے، اور چونکہ جب میں نے کیا تو میں نے وردی پہنی ہوئی تھی، تو لہذا اس جرم کا احاطہ کورٹ مارشل کرنا چاہیے. یہ اس کا کیس ہے بفور دا اسپیشل کورٹ، کہ اصل کورٹ جس نے میرے متعلق کیس کا فیصلہ کرنا ہے، آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو بی ٹرائیڈ بائی مائی اون پیئرس. یہ ایک بیسک اصول ہے، اور فوج میں اس کا بہت احاطہ کیا جاتا ہے. وہ اس کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو میں نے جب کیا تھا تو میں فوج میں تھا، لہذا اس کی ٹرائل جو ہے سول کورٹ نہیں میری اپنی عدالت کرے گی. اور بہت سی ایسی ایکلیسٹک کورٹ، جب کوئی پادری جرم کرتا ہے مثالیں اس کی اسپیشل کورٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی اسپیشل کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں. جرائم تعین کرتا ہے کہ ہاں جی کون سی عدالت میں جائے گا، تو اس میں ملزم اور جرم دونوں تعین کرتے ہیں کہ اس میں ٹرائل جو ہے یہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک. جسٹس طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کیس جو ہے اس جرم کا جو چارج ہے وہ ہونا چاہیے وہاں پہ اسپیشل کورٹس یا آرمی کورٹس کے اندر، سول کورٹس جو ہیں اس معاملے کو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی؟ پاکستان کے 2 سابق وزرائے اعظم کو لے لیتے ہیں. بینظیر بھٹو کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان پہ جو کیسز ہوئے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوتی رہیں، اور جو سلوک کیا گیا، اور نواز شریف صاحب بھی تھے، ان کو اٹک قلعہ میں بھی رکھا گیا. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ایک ڈکٹیٹر کو آئین بھی توڑا کہا جاتا ہے اور مقدمہ غداری کا بھی ہے، فل پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، وہ تو جنرل پرویز مشرف کو تو ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو اپنے فارم ہاؤس میں رکھ کے ساری بات ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ ریٹائرڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ خود چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، اس وقت بھی ان کی جان پہ حملے ہوئے ہیں، اور ایک روٹ پہ 3 دفعہ حملے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ تو اس لیے ان کی سیکیورٹی کی غرض سے یہ تھا. لیکن میں یہ ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں قانون سے بالا کوئی بھی نہیں ہے. جنرل ہو یا جج ہو یا آپ کا پالیٹیشین ہو، اور یہ جتنے بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہیں، اور اس کے لیے آئی تھنک ہمیں سب کو آنسریبل ہونا چاہیے. اور جنرل پرویز مشرف بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور سر قانون اور آئین سے بالا تر کوئی بھی نہ ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی سر ڈیلز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی گارنٹر سامنے آ جائے اور وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے مرضی کے بندے کو جو وہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں. سر بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بڑا اہم کیس ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں کتنی مزید اس حوالے سے دلچسپ پیش رفت اس کیس میں ہو سکتی ہے. واقعی ان کو باہر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے یا کوئی کمپرومائز اس کیس پر ہو سکتا ہے؟ آنے والا وقت بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.